औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 9 का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। कल हमने 8वें पारे में सूरह आराफ शुरू की थी, जो कि इस पारे के दरमियान में मुकम्मल होगी और उसके बाद फिर हम सूरह अनफाल शुरू करेंगे। पहले मैं नज़र डाल लेती हूँ उन जवाबात पर जो आपने कल के सवाल के जवाब में दिए हैं। कल हमने ये बात की थी कि लिबास कैसा होना चाहिए। ये बात भी आई थी कि बेहतरीन लिबास तो तक़वा का लिबास है, लेकिन कुछ बुनियादी शराइत हैं। तो इसका जवाब क्या है देख लेते हैं। जवाब ये है कि उस लिबास को जो आप पहने तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया होना चाहिए, वो आपको मौसमों से बचाए, सर्दी है, गर्मी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि वो ज़ीनत का ज़रिया तो हो, आप शौक़ महसूस करते हैं, रंग पसंद होते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसराफ़ ना हो, उसमें एक हद का ख्याल रखा जाए। तीसरी बात यह कि वो जिस्म को ढांकने वाला हो, बहुत चुस्त ना हो। और चौथी चीज़ ये कि वो किसी गैर मुस्लिम कौम से या किसी और मज़हब से या उनके शायर से मुशाबहत ना रखता हो। ऐसा ना हो कि उसको देख के ख्याल आए कि किसी और मज़हब की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप कोई भी लिबास पहन सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सिपारे की तरफ। पारा नंबर 9 शुरू होता है। बिल्कुल ही इब्तिदा में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि जब हम किसी कौम के ऊपर कुछ सख्ती या तंगी या मुसीबत लाते हैं तो वो क्यों लाते हैं। मुख्तलिफ़ कौमों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीके से आज़माया, मुख्तलिफ़ हालात आए। हर एक कौम ने, किसी ने भूख से, किसी ने खौफ से, जो हम सूरह बकरा में पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुम्हें मुख्तलिफ़ हालात से आज़माइश में मुब्तला करेगा। तो जब अल्लाह ताला किसी भी कौम को तंगी या सख्ती में मुब्तला करते हैं तो इसका एक मकसद होता है। यानी ये जो अनएक्सपेक्टेड हालात आ जाते हैं, ये जो इंसान परेशानी के अंदर आता है, इसमें भी अल्लाह ताला की कभी ये हिकमत होती है कि अल्लाह ताला सोचने का रास्ता हमवार करता है। अल्लाह ताला ये मौका देता है कि इंसान रुक के सोचे, इंसान के अल्लाह को पुकारे और इंसान के जहन में ये सवाल पैदा हो कि मैं इस सारी मुश्किल से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे किसकी मदद चाहिए, कौन है जो मेरे लिए आसानी कर सकता है, कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। और फिर लोगों के अंदर आजिज़ी पैदा हो। ये जो मुश्किल हालात होते हैं ना, ये इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करते हैं। और हम शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि आपको शायद याद भी होगा कि हमने कल ये मिसाल पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और शैतान दोनों के वाक़यात सुनाए और ये बताया कि शैतान के अंदर जो किब्र था उसने उसको हक़ कबूल करने से रोका, और हज़रत आदम के अंदर जो आजिज़ी थी, जो अल्लाह के आगे झुकना और अल्लाह की तरफ पलटना था, इसने गलती के बावजूद उनको अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला और तौबा करने वाला बनाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। तो ये जो आजिज़ी होती है ना, जिस इंसान के अंदर जितनी आजिज़ी होती है उतना ज़्यादा वो हक़ को कबूल कर सकता है, और जितना ज़्यादा जिस इंसान के अंदर किब्र होता है, किब्र से मुराद ये कि मैं, जिस इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा मैं होती है उतना ज़्यादा वो हक़ को कबूल करने से रुकता है। उसके बाद फिर अगली चीज़ ये बताई कि अगर तुम चाहते हो कि ज़मीन और आसमान से बरकतें हासिल हों, कौन नहीं चाहता कि उसको बरकत मिले, और ये वो बरकत है जो कि मेजरेबल नहीं है। यानी कि आपके वक्त में जो बरकत होती है, कभी दिन इतना लंबा लगता है और कभी साल का पता नहीं चलता, कभी अल्लाह ताला ने इतनी सेहत के साथ रखा होता है और कभी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बरकत होती है ना, जिसको आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नाप नहीं सकते, ये बरकत जो है ये अल्लाह ताला देता है। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? ईमान और तक़वा। ईमान दिल के अंदर और तक़वा की रविश पे अगर ज़मीन का निज़ाम बनाया जाएगा, अल्लाह के खौफ पे, अल्लाह की किब्रियाई पे, तो अल्लाह ताला वादा करता है कि ज़मीन और आसमान की सारी बरकतें दी जाएंगी। फिर उसके बाद 2 किस्से सुनाए गए, और दोनों किस्से सुनाने के बाद ये बताया गया कि अल्लाह ताला जिसको जब चाहता है, जहाँ चाहता है, वहाँ पकड़ सकता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे एक सवाल करते हैं, और वो सवाल ये है कि तुम लोग क्या इतने बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें लगता है कि अल्लाह कभी तुम्हें पकड़ नहीं सकता, कभी दिन में, कभी रात में, कभी सुबह के वक्त। याद कीजिए वो ज़लज़ला जो पाकिस्तान में आया था, यकायक कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के सरों से छत चली गई, कितने ख़ानदान बिछड़ गए, कितने लोगों की दुनिया ही बदल गई जो कभी नहीं सोचा था। और अल्लाह ताला अगर किसी कौम को पकड़ना चाहे तो बस वो एक लम्हे की बात होती है, और उसके बाद जो सारी सेटल ज़िंदगी होती है ना, जो हम समझते हैं कि हमेशा रहेगी, फिर वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो सकती है। इस बात से ख़बरदार करने के बाद हज़रत मूसा और फ़िरौन का पूरा वाक़या सुनाया गया कि जिस तरह हज़रत मूसा ने जाके फ़िरौन को चैलेंज किया और कहा कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो
اور کس طرح فرعون نے اس چیلنج کو سمجھ لیا فوراً. یعنی معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ اس سے کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں کہیں عبادت کر لے. اس نے بھی ٹھیک ٹھیک اس پیغام کو سوچا، سمجھا، اس چیلنج کا اندازہ کیا کہ اگر یہ دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پورا نظام، اس کا مطلب ہے کہ بندوں کو بندے کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دینا. اسی وجہ سے جو ہم اس پورے واقعے میں جو شدت دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس کو دعوت دینا، پھر جادوگروں کا آنا، پھر جادوگروں کا اس معاملے سے ہٹ جانا، ایمان لے آنا، صبر کی دعا کرنا، یہ پورا واقعہ ہمیں سنایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ حق اور باطل کا معاملہ تو آتا رہتا ہے. ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حق اور باطل کی کشمکش تو چلتی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن حضرت موسیٰ نے فرعون کو جا کے جو چیلنج کیا وہ اسی لیے کیا کہ دین انفرادی معاملہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین پہ چلتی رہوں اور اپنے گھر میں رہوں اور باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، پھر میرا دین بھی نہیں بچے گا. تو اسی لیے فرعون کو جا کے جو چیلنج کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کبھی تفسیر پڑھیں گے تو بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا. پھر ہم آ جاتے ہیں آگے. دوسرا ربع یہ شروع ہوتا ہے ہدایات کے ساتھ. یعنی حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو تختیوں پہ ہدایات دیتے ہیں. اور وہ ہدایات کیا ہیں؟ وہ شریعت ہے. ہر نبی کے ساتھ جو شریعت آتی ہے جو اس کی قوم کو فالو کرنی ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ کو بھی دی گئی، لیکن جو لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے تھے جن پہ حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر قرآن وہ واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ واپس آئے، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن تبصرہ کرتا ہے اس ہدایت کی طرف جو ہمیں دی گئی ہے، جو میرے اور آپ کے پاس ہے. اور جو بات شروع ہوتی ہے کہ اگر یہ رحمت چاہیے، اگر اللہ کی قربت چاہیے تو آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں. ان لوگوں کو وہ رحمت ملے گی. یعنی صرف نبی سے تعلق محبت کا نہیں ہے، ایمان محبت تو پہلی چیز ہے، اس کے بعد جو اور تعلق کی اور ساری سیڑھیاں ہیں اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، آپ کی زندگی میں جو جو آپ نے کیا اس کی پیروی کی جائے. اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو مشن پورا کیا، جو اسلام کو غالب کیا، وہ کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو نبی جو کتاب لے کر آئے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یا وہ نشانی ہے، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، اس قرآن کی پیروی کی جائے. ہمارے گھر کے بڑے بزرگ، امیاں، نانیاں اپنی جو نشانیاں چھوڑتی ہیں نا، کبھی کوئی زیور ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ہم کتنا قیمتی سمجھ کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے. یا اگر کوئی وصیت کی جاتی ہے تو اس کو کتنا دل سے لگا کے رکھا جاتا ہے کہ یہ وصیت ہمیں کی گئی تھی. یا کوئی جملے، کوئی ہدایات جب ہمیں کہی گئی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ یہ قرآن ہے، جو آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا تعلق مطلوب ہے، محبت کا بھی، ایمان کا بھی، اطاعت کا بھی، پیروی کا بھی، مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا وہ بھی، پھر آپ کی لائی ہوئی کتاب سے تعلق بھی، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے جو کیا تھا وہ ہمارا ظلم نہیں تھا. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ ان لوگوں کو ظالم کہا ہے جو گناہ کرتے ہیں. وہ کس پہ ظلم کرتے ہیں؟ بہت ساری جگہ پہ آپ لوگوں پہ تو ظلم نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ظالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا. کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے، اگر اپنے نفس کو غلط باتوں پہ راضی کر لیتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا پہ نہیں چلتا ہے تو وہ اصل میں تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو ظالم کہتا ہے جو راہ راست سے ہٹتا ہے. اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ظلم کر رہے تھے وہ اپنے اوپر کر رہے تھے، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا. اب پارہ نمبر 9 کا تیسرا ربع دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے شروع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دوسروں کو برائی سے روکتے تھے، اور اس میں سب سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا تھا کہ تم کیوں برائی سے روکتے ہو، اور یہ بہت آسان ہے
یہ بہت سیف ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، اچھے کام کریں اور آپ اس پہ بودر ہی نہ کریں کہ باہر کیا ہو رہا ہے نا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو. تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو آ کے کہتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے نصیحت کرنے کی، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم اپنی حجت پوری کریں. ہمیں تو اللہ کے پاس یہ جواب دینا ہے کہ جب معاشرے میں اتنا کچھ ہو رہا تھا تو ہم کہاں تھے، ہم کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں تو ہمارا وزن گر رہا ہے نا، کسی ایک راستے پہ تو ہم جا رہے ہیں نا، کسی ایک جگہ ہم فالو کر رہے ہیں اور فالو کروا رہے ہیں. تو ہم کہاں پر ہیں؟ ہم نیوٹرل تو ہو ہی نہیں سکتے. تو جو انسان جس جگہ پہ جا رہا ہے وہ وہیں پہ اپنا وزن ڈال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے یہ جواب تو دینا ہے نا کہ ہم کیا چھوڑ کے آئے ہیں. آپ کو وہ آیت یاد ہے جو ہم نے پڑھی تھی کہ ہر انسان دوہری ذمہ داری اٹھا رہا ہے. ایک اپنی تو لے ہی رہا ہے لیکن ایک معاشرے پہ جو اپنے اثرات چھوڑ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی لے گا. تو یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں روکتے ہو، لیکن روکنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا. تو جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. اور اس کے بعد پھر اس عہد کا ذکر ہے جو الستو بربکم، تمام ارواح سے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی فیچر بلٹ ان ڈال دیا جائے، یعنی ہمارے اندر یہ چیز بلٹ ان ہے لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنے اعمال سے، اپنے فیصلوں سے اس کو دبا دیتے ہیں. لیکن جب ہم نیکی پہ چلنا چاہتے ہیں تو جو ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر ودیت کر کے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، ہم سکون پاتے ہیں اللہ کی عبادت میں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بہت ساری چیزیں جن کی اللہ کو چھوڑ کے بندگی کی جاتی ہے اس میں سے ایک انسان کا اپنا نفس ہے. اور یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا جانوروں کی مثال کے ساتھ. خاص طور پہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انسان جو آیات کی پابندی نہیں کرتا اس کی مثال اس کتے کی طرح سے ہے کہ زبان لٹکائے رہے ہر وقت، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح جب انسان خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کوئی بھی خواہش ہو. ابھی رمضان کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھواتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی پابندی کرواتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو کھانا ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، نفس کے پیچھے نہ بھاگیں. ایک 30 ڈیز کا آپ کو جو پورا پلانر دیا جاتا ہے اس میں آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے، اس میں رات میں بھی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس میں بہت ساری جائز چیزوں کو منع کر دیا جاتا ہے. اور وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نفس آپ کو اپنے پیچھے دوڑائے، آپ نفس کو کنٹرول کر کے رکھیں. آپ کے ہاتھ میں اس کی باغیں ہوں، جس وقت اللہ کی اجازت ہوگی اس وقت وہ نفس اپنی خواہش پوری کرے گا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں تو وہ رک جائے گا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر تو وہ نیور اینڈنگ چیز ہے. کھانا نیور اینڈنگ ہے، یہ ایک ریسیپی، دوسری ریسیپی، 2 ریسیپیز ملا کے تیسری ریسیپی، کوئی اینڈ نہیں ہے. کپڑا، چیزیں جمع کرنا نیور اینڈنگ چیز ہے. پھر اس کے بعد جو دیگر خواہشات، ہوس پرستی، کہاں کہاں تک انسان کو حیوان کی سطح پہ لے جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو نفس کی خواہشات ہیں، اگر انسان اس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس نہیں کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایک دن جا کے حیوان بن جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہش کو کنٹرول کر کے رکھے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو، اور کچھ ہدایات بھی دی ہیں کہ کچھ چیزوں کا خیال رکھو. وہ کیا ہے؟ نرمی اور درگزر. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ، معروف کی تلقین کرو، نیکی کا حکم دو، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاؤ. تیسری بات یہ ہے جاہلوں سے نہ الجھو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے آ کے حجت نہ کرے. بہت سارے لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن اپنے اندر ایک ڈگنیٹی رکھتے ہوئے جس کے اندر خیر دیکھی جائے اس کو سمجھایا جائے، اور جو بلا وجہ بحث کر رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اور آخری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. یہ 4 چیزیں یہاں پہ ہمیں سکھائی گئی ہیں. آخری ربع میں سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے جو مدنی صورت ہے.
بالکل ابتدا میں وہی بات آ رہی ہے جو سورہ نساء میں آئی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کو درست کرو۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر میں جو مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ تھا اور لوگوں کے درمیان ایک نزاع سا پیدا ہو گیا تھا کہ یہ مال کس کو ملنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خمس کا قاعدہ طے کیا۔ اس کے بعد اہل ایمان کی صفات ہیں جو کہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ ایمان، نماز، توکل اور انفاق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر کے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور سامنے لشکر بہت بڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کی دل کی کیفیات تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت جو دل کے اندر ایک تڑپ تھی، اس وقت جو خوف تھا کہ کیا پیش آئے گا، کیسے ہوگا، تو ان سب میں تسلی بھی دی گئی ہے، بتایا بھی گیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ تھا، اس نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، اس نے تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ تم موت کی طرف ہانکے جا رہے ہو، تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ نے اطمینان تمہارے اوپر طاری کیا، اور جو تم نے مارا، جو تم نے پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے نہیں پھینکا تھا، وہ تو اللہ نے پھینکا تھا، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں چلے تھے تو اللہ تمہارا ہاتھ بن گیا تھا، یہ تسلی دی گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ جب اللہ تمہیں پکارے، اللہ کے پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اللہ کے دین کی ضرورت کے لیے، کہ جب اللہ کے دین کی ضرورت ہو تو اس کی مثال ایسی ہے گویا اللہ نے تمہیں پکارا ہو، تو کیا کہو؟ لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ آپ کے دین کے لیے اور جہاں میری ضرورت ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یہ موضوع ہمارا بھی اگلے پارے میں بھی آئے گا، ہم وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے اور اسی کے مطابق تم سے معاملہ کرے گا، اور آخر میں یہ کہ تم تقوی اختیار کرو گے نا تو اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جو فرقان ہے نا، یہ ہے کسوٹی، کہ آپ کو بر وقت سمجھ آ جائے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ سینس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ آپ دین کے مزاج کے مطابق چیزوں کا فیصلہ کر سکیں، اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور کون سا راستہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور اللہ آپ کو صحیح وقت میں، فتنے کے وقت میں آپ کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اس چیز کو کہتے ہیں فرقان۔ قرآن حکیم کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی کسوٹی اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو جتنا انسان اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سینس ودیت کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ دیکھ سکے۔ یہاں آ کے ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوا، لیکن اس پارے کے سلسلے میں ایک سوال آپ سے آج کرنا ہے جو بہت آسان ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے سلسلے میں مطلوب ہیں؟ اس کا جواب آپ ای میل ایڈریس پہ ہی مجھے دیں گے۔ دعا کی سلائیڈ پہ جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھنا چاہوں گی، اگرچہ یہ نام بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ ایسے نام جو ہمارے ساتھ مستقل رہے ہیں، جنہوں نے رپلائی کیا ہے، جنہوں نے کویشچن کے آنسرز دیے ہیں، ریگولرلی دیے ہیں، تو اس میں سے کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ سب نے ہی اپنے کانٹیکٹ کے گروپس بنائے ہوئے ہیں، آپ اس میں فارورڈ کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، آنسرز لے رہے ہیں، اور ان سب کا نام رکھنا یہاں پاسبل بھی نہیں ہے۔ آپ کا فیڈ بیک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آ بھی رہا ہے، لیکن یہ بس وہ نام ہیں جو ہماری آئی ڈی پر، ای میل آئی ڈی پر یا فیس بک پر ہمیں رپلائی کرتے رہے ہیں۔ ان میں ملک کے کونے کونے سے تو ہیں ہی، یعنی پاکستان کے اندر سے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی ہیں، اس کے علاوہ دنیا بھر سے امریکہ، کینیڈا، انڈیا، اسپین، دبئی، جاپان، تمام جگہ کے لوگ شامل ہیں۔ یہ نام آپ کے سامنے چل رہے ہیں، اس میں ایج گروپ بھی ڈیفرنٹ ہے، یعنی 8 کلاس کی بچی بھی ہے جو بہت ڈیٹیل سے جواب دیتی ہے، 80 ایئرس کی خاتون بھی ہیں جو اتنے ہی انٹرسٹ سے رپلائی کرتی ہیں۔ لیکن یہ ساری لسٹ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو یہ نام کیوں دکھا رہی ہوں؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنا نام ڈھونڈ کے خوش ہو جائیں، یا اس لیے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ رپلائی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ ہم نے جب سورہ کہف پڑھی تھی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرو جو تمہارے لیے چیزوں کو آسان کریں، تم سب ایک دوسرے سے طاقت لو، حوصلہ لو، تم سب ایک دوسرے کو بیک اپ کرو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور ان تمام لوگوں کو کس چیز نے جوڑا ہے؟ جو سورہ بقرہ میں آیا تھا
کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہی ایک چیز ہے جو انسان کو بے غرضی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ کسی کا کسی سے کوئی فائدہ، غرض، رشتہ داری نہیں ہے، لیکن جس چیز نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب، اور یہی آپس میں محبت پیدا کرتی ہے، سب کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور یہی چیز یہ ہے جس نے آپ کو ایک نہیں رہنے دیا۔ اس وقت آپ وہ ایک فرد نہیں ہیں، اس وقت آپ ان تمام لوگوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر میں اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس اسٹرینتھ کو مضبوط کر کے رکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس قرآن کی کتاب کو، جیسے میں نے پہلے کہا، پڑھنا اور سمجھنا بھی ہے لیکن دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دعا کی سلائیڈ کی طرف، اور جو دعا آج کی ہے یہ دعا سورہ اعراف کی 126 آیت میں ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جب جادوگر اسلام لے آئے تھے فرعون کے دربار میں تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پہ صبر کا فیضان کر، ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں۔ آمین۔